नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-मुशाहदात दारुल इफ्ता में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा मौजू है नमाज में रफ़ा यदैन सुन्नत है या नहीं। मुखालिफिन की तरफ से हम पर यह एतराज़ किया जाता है कि तुम्हारी नमाज जो है वो बुखारी और मुस्लिम से साबित नहीं है, तो अपनी नमाज को बुखारी और मुस्लिम से साबित करो। हालांकि मुखालिफिन खुद ये नारा लगाते हैं और ये खुद ये दावा करते हैं कि हम कुरान और सुन्नत पर अमल करने वाले हैं। तो अब मैं नाजरीन से कहूँगा कि ज़रा इनके नारे और इनके चैलेंज दोनों को अपने सामने रखें। इनका नारा और दावा यह है कि हम कुरान और सुन्नत पर अमल करने वाले हैं, और अब इनके चैलेंज के ऊपर नजर करें कि चैलेंज में है कि अपनी नमाज को बुखारी और मुस्लिम से साबित करो, ना कि हदीस से। तो यहां पर होना तो ये चाहिए था इनके नारे और दावे के मुताबिक कि अपनी नमाज को हदीस से साबित करो, तब ये अपने दावे के मुताबिक चैलेंज करने वाले होते। लेकिन नहीं, इन लोगों ने अपने दावे से हटकर, अपने नारे से हटकर इन्होंने ये हमें चैलेंज किया कि बुखारी और मुस्लिम से साबित करो। तो हमारा इनसे मासूमाना सा ये सवाल है, क्या दीन के तमाम मसाइल बुखारी और मुस्लिम में आ गए हैं? बुखारी और मुस्लिम में उनकी अहादीस मौजूद हैं? तो अगर ये कहें हाँ मौजूद हैं, तो हम इनको ये चैलेंज करेंगे कि ये दीन के तमाम मसाइल बुखारी और मुस्लिम से साबित करके दिखाएं, और ये क़यामत तक ये साबित कर सकेंगे नहीं। और अगर ये कहें कि दीन के तमाम मसाइल की तमाम अहादीस बुखारी और मुस्लिम में नहीं हैं, तो हमारा मुकदमा साबित हो जाएगा कि हम भी यही कहते हैं कि भाई हर तरह की हदीस बुखारी और मुस्लिम में ही हो, हर तरह का मसले का जवाब बुखारी और मुस्लिम में ही हो, ये ज़रूरी नहीं है। हमारी जो गर्ज है वो हदीस रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से है। तो अब अगर हमें सही सनद के साथ दीवार के ऊपर या दरख्त की छाल के ऊपर भी हदीस रसूल मिलेगी, तो हम हदीस रसूल को ले लेंगे और उसके ऊपर अमल करेंगे। तो पता लगा कि हमने हदीस को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से कबूल किया, ना कि बुखारी और मुस्लिम की वजह से कि ये हदीस चूंकि बुखारी और मुस्लिम की है इसलिए हम कबूल करते हैं। ऐसा नहीं है, चूंकि वो हदीस रसूल है और सही सनद से साबित है, तो इसलिए हम उसको कबूल करते हैं और उससे अपने मसाइल को अखज़ करते हैं। तो इस सारी गुफ्तगू से ये वाज़े हुआ कि मुखालिफिन का ये कहना कि अपनी नमाज को बुखारी और मुस्लिम से साबित करो, ये उनके अपने नारे और अपने मिशन ही के खिलाफ है। चूंकि वो ये नारा लगाए बैठे हैं कि हम कुरान और सुन्नत पर अमल करने वाले हैं, और सुन्नत से मुराद हदीस है, ना कि फ़कत बुखारी और मुस्लिम। तो हम जो है वो अहादीस सहिया से अपनी नमाज को साबित करने के पाबंद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे असलाफ ने हनफी नमाज का जो तरीका है उसको साबित करने के लिए अहादीस सहिया के ऊपर मुश्तमिल कई किताबें लिखी, कई तसनीफ़ात लिखी, जो कि आज भी मौजूद हैं और आज के मुसलमान उनसे इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। तो रहा रफ़ा यदैन का मसला, तो इंशाअल्लाह आज हम अहादीस सहिया की रोशनी में रफ़ा यदैन के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि रफ़ा यदैन के हवाले से हमारा क्या मौक़िफ़ है, और हम रफ़ा यदैन को क्यों तर्क किए बैठे हैं, और हम रफ़ा यदैन के हवाले से कौन सी अहादीस पर अमल करते हैं। इन सब बातों का जवाब लेने के लिए आप वीडियो के एंड तक रहिएगा, ताकि आपको इन सारी बातों का कमा हक़्क़हू जवाब मिल जाए। सबसे पहले अहनाफ का मौक़िफ़ जो है वो आप समाअत फरमाएं कि रफ़ा यदैन के हवाले से अहनाफ का मौक़िफ़ क्या है, इनका क्या नज़रिया है। तो अहनाफ का मौक़िफ़ ये है कि अहनाफ के नज़दीक नमाज में तकबीर तहरीमा, तकबीर कुनूत और तकबीरात ईदैन के अलावा दीगर मकामात पर, जैसे रुकू में जाते, रुकू से उठते और तीसरी रकत के शुरू में रफ़ा यदैन ना करना सुन्नत है। तो अब इस बात को मैं समझा देता हूँ कि देखें, तकबीर तहरीमा यानी जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं तो जो पहली तकबीर कहते हैं उसको तकबीर तहरीमा कहते हैं। तो उस वक्त रफ़ा यदैन करना ये अहनाफ के नज़दीक भी सुन्नत है, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसी तरह जब हम नमाज इशा के अंदर वितर की नमाज पढ़ते हैं तो उसकी तीसरी रकत में दुआए कुनूत से पहले भी रफ़ा यदैन करते हैं। इसके भी सुन्नत होने में हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं है, कोई दो राय नहीं है। इसी तरह ईदैन की नमाज यानी ईद उल फितर की और ईद उल अज़हा की जो नमाज है उसमें 6 ज़ायद तकबीरें होती हैं, उन 6 ज़ायद तकबीरों में भी हम रफ़ा यदैन के कायल हैं। इसके अलावा जो मकामात हैं तो वो मुखालिफीन की नज़र में वो 3 मकामात हैं।
ایک ہے رکوع میں جاتے، دوسرا ہے رکوع سے اٹھتے ہوئے، اور تیسرا ہے تیسری رکعت کے شروع میں۔ تو مخالفین کہتے ہیں کہ تم یہاں رفع یدین کیوں نہیں کرتے، حالانکہ بخاری اور مسلم کی احادیث میں ان جگہوں پر رفع یدین منقول ہے۔ تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ ان مقامات پر رفع یدین کرنا سنت نہیں ہے۔ پہلی تو بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے آخری وقت تک ان تینوں مقامات پر رفع یدین فرمایا ہو، یعنی مواظبت جو ہے اس کی کوئی حدیث مخالفوں کے پاس بھی موجود نہیں ہے۔ اور اگر آپ ان تین مقامات کی احادیث کو دیکھیں گے، یعنی رکوع میں جاتے، رکوع سے اٹھتے اور تیسری رکعت کے شروع میں رفع یدین کرنے کے حوالے سے، تو آپ کو دو طرح کی احادیث ملیں گی، ایک وہ کہ جس میں رفع یدین کرنے کا ذکر ہے، اور ایک وہ جس میں رفع یدین چھوڑنے کا ذکر ہے۔ تو اب اولاً تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب احادیث میں ٹکراؤ آ جائے، ان میں تعارض آ جائے، آپس میں حدیثیں بظاہر ٹکرا رہی ہوں، تو اس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ دونوں احادیث کو اس انداز سے لیا جائے کہ دونوں پر ہی عمل ہو جائے۔ اور اگر اس طرح ممکن نہ ہو کہ دونوں احادیث آپس میں مخالف اور متضاد اس انداز سے ہیں کہ وہ جمع ہو ہی نہیں سکتی، جیسے کہ رفع یدین کرنے اور نہ کرنے کی احادیث، کہ کرنا بھی اور نہ کرنا یہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا، کہ میں ایک ہی مقام پر رفع یدین کروں بھی اور نہ بھی کروں، رکوع جاتے ہوئے میں رفع یدین کروں بھی اور نہ بھی کروں، اسی طرح رکوع سے اٹھتے ہوئے میں رفع یدین کروں بھی اور نہ بھی کروں، اسی طرح تیسری رکعت کے شروع میں رفع یدین کروں اور نہ بھی کروں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی وقت میں یہ دونوں حدیثوں کے اوپر عمل نہیں ہو سکتا۔ تو اب ہم پر یہ جاننا لازم ہوگا کہ ان میں سے پہلے زمانے کی کون سی احادیث ہیں اور دوسرے زمانے کی کون سی احادیث ہیں، تاکہ ہم ناسخ اور منسوخ کی پہچان کر سکیں۔ ناسخ اور منسوخ کیا ہوتا ہے؟ تو ناسخ کہتے ہیں کہ جو پہلی احادیث کے حکم کو ختم کر دے، اور جن کے حکم کو ختم کیا گیا وہ منسوخ ہیں، کہ ایک عمل تھا وہ ایک وقت تک رہا، اب دوسرا حکم نازل ہو گیا، دوسرا حکم حضور سرور کونین نے ارشاد فرما دیا، تو جو پہلا حکم تھا وہ ایک خاص وقت تک کے لیے تھا، اب اس دوسرے حکم نے پہلے حکم کو ختم کر دیا، تو یہ جو دوسرا حکم ہے یہ ناسخ ہے، اور جو پہلا حکم جس کو ختم کیا گیا ہے وہ منسوخ ہے۔ اور یہ بھی اصولاً طے ہے کہ جو منسوخ ہوگا وہ پہلے ہوگا، یعنی پہلے زمانے میں ہوگا، اور جو ناسخ ہوگا وہ بعد میں ہی ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ناسخ پہلے ہو اور منسوخ بعد میں ہو، کہ وہ جو پہلا والا حکم تھا وہ بعد والے حکم کو ختم کر رہا ہو، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ عقل بھی اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ جو حکم کو ختم کرنے والی چیز ہے وہ بعد میں ہونی چاہیے، اور جو حکم ختم ہونے والا ہے وہ پہلے ہونا چاہیے۔ تو اب ہم ان دونوں احادیث میں، کہ یہ جو رفع یدین کرنے والی اور یہ جو رفع یدین نہ کرنے والی، ان دونوں طرح کی احادیث کو ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ اب میں ناظرین سے یہ کہوں گا کہ ان احادیث میں سے پہلے زمانے کی کون سی ہیں، تو یقیناً بالیقین ہمارے ناظرین کہیں گے کہ رفع یدین کرنے والی احادیث یہ پہلے زمانے کی ہیں، اور رفع یدین کو چھوڑنے والی احادیث یہ بعد کے زمانے کی ہیں، کیونکہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ پہلے رفع یدین چھوڑا ہو اور بعد میں کیا ہو، کہ جب پہلے رفع یدین تھا ہی نہیں تو چھوڑنے کا سوال کس چیز کا پیدا ہوتا ہے۔ تو یقیناً بالیقین ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ پہلے رفع یدین ہوا اور بعد میں اس کو چھوڑا گیا۔ تو پہلے زمانے کی وہ احادیث ہوئی جس میں رفع یدین کا ذکر ہے، اور بعد والے زمانے کی وہ احادیث ہوئیں جن کے اندر رفع یدین چھوڑنے کا ذکر ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اصول ہے کہ جو منسوخ ہوتا ہے وہ پہلے زمانے کا ہوتا ہے، اور جو ناسخ ہوتا ہے وہ بعد والے زمانے کا ہوتا ہے۔ تو اب ان تمام مقدمات کو جب آپ ترتیب دیں گے تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ جو رفع یدین کرنے والی احادیث تھی، کہ جن میں رفع یدین کا ذکر ہے کہ حضور سرور کونین نے رکوع میں جاتے، رکوع سے اٹھتے اور تیسری رکعت کے شروع میں اور دیگر کئی مقامات پر رفع یدین فرمایا، وہ احادیث منسوخ ہیں کہ وہ پہلے زمانے کی ہیں۔ اور جن احادیث میں یہ ہے کہ حضور سرور کونین نے صرف تکبیر اولیٰ میں، یعنی پہلی تکبیر میں ہی رفع یدین فرمایا، اس کے بعد دوبارہ رفع یدین نہیں فرمایا، اور اس کے اوپر صحیح احادیث موجود ہیں، تو یہ وہ احادیث ہیں جو بعد والے زمانے کی ہیں، اور یہ ناسخ ہیں، یعنی پہلے زمانے کی احادیث کو منسوخ کرنے والی ہیں۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے عمل جو تھا وہ رفع یدین کرنے کا تھا، اور بعد والا عمل رفع یدین کو چھوڑنے کا تھا۔ تو جب تک حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم رفع یدین فرماتے رہے
تو تب تک اس رفع یدین کے سنت ہونے کے ہم بھی قائل ہیں کہ وہ تب تک سنت تھا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کو چھوڑ دیا تو اب ہم رفع یدین کو چھوڑنے کے قائل ہیں اور رفع یدین کے ترک کے سنت ہونے کے قائل ہیں۔ اور اسی بات کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو تمہیں رسول دیں وہ لے لو اور جس سے منع فرمائیں اس سے باز رہو۔ تو جو حضور سرور کونین ہمیں دیں گے اور جس طرح حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھائیں گے ہم اس طرح لیں گے، ہم اس طرح سیکھیں گے، اور جب حضور سرور کونین ہمیں منع فرمائیں گے تو ہم وہاں سے منع ہو جائیں گے، کیونکہ ہمیں نماز حضور کو دیکھ کر سیکھنے کا حکم ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو۔ تو پہلے زمانے میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو رفع یدین کرتے دیکھا تو اصحاب نے بھی رفع یدین فرمایا، اور بعد کے زمانے میں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کو ترک فرما دیا تو بعد میں اصحاب نے بھی اس رفع یدین کو ترک فرما دیا۔ اب اس ساری گفتگو کا نتیجہ کیا نکلا کہ رفع یدین اس عمل سے ہمیں کوئی ضد بازی نہیں ہے، اس عمل سے کوئی ہمیں ذاتی دشمنی نہیں ہے کہ ہم رفع یدین بس نہیں کر رہے، ضد بازی میں نہیں کر رہے، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن مقامات پر اپنی زندگی کے آخر تک رفع یدین فرمایا، ہم آج بھی اس رفع یدین کے سنت کے قائل ہیں، نہ صرف قائل بلکہ ہم اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا کہ جب نماز شروع کی جاتی ہے تو تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کہنا سنت ہے، چونکہ حضور سرور کونین نے زندگی کے آخر تک یہ عمل فرمایا تو آج بھی ہم اس کے سنت ہونے کے قائل ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح دعائے قنوت سے پہلے رفع یدین کرنا، جب وتر کی ہم دعائے قنوت پڑھنے لگتے ہیں تو اس سے پہلے ہم رفع یدین کرتے ہیں۔ اگر ہمیں رفع یدین سے مسئلہ ہوتا تو ہم یہاں پر بھی ختم کر دیتے۔ اسی طرح عیدین کی جو نماز ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس میں جو 6 زائد تکبیریں ہیں ہم اس میں بھی رفع یدین کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی آخری عمر تک وہ رفع یدین فرمایا اور اس کو ترک نہیں فرمایا، تو اس کی سنت ہونے میں کوئی ذرا برابر شائبہ نہیں ہے اور یہ عمل منسوخ نہیں ہوا۔ تو آج بھی حنفی اس عمل کے سنت ہونے کے قائل، نہ صرف قائل بلکہ اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح نماز جنازہ کی جو پہلی تکبیر ہوتی ہے اس پر رفع یدین کرنا، تو یہ بھی ہم سنت ہی مانتے ہیں، کیونکہ حضور سرور کونین سے ثابت ہے، حضور سے اس کا ترک ثابت نہیں ہے۔ تو پتہ لگا کہ رفع یدین والے فعل سے ہمیں کوئی ضد بازی نہیں ہے، کوئی ہمیں اس سے جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اصل جو ہے وہ اتباع رسول ہے کہ جب رسول اللہ فرمائیں گے تو ہم بھی کریں گے اور جب رسول اللہ چھوڑ دیں گے تو ہم بھی چھوڑ دیں گے۔ جیسے اس بات کی طرف شارح بخاری علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالی علیہ المتوفی 855 سن ہجری، آپ اپنی شرح سنن ابی داود جلد 3 صفحہ نمبر 303 کے اوپر آپ ارشاد فرماتے ہیں، والجواب عن احادیث الرفع انہا منسوخۃ بدلیل ما روی عن ابن مسعود انہ قال رفع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرفعنا وترک فترکنا، یعنی رفع یدین والی احادیث کا جواب یہ ہے کہ وہ منسوخ ہیں، یعنی ان کا حکم اب ختم ہو چکا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی مروی حدیث کی دلیل کی وجہ سے کہ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا تو ہم نے بھی کیا، اور جب چھوڑا تو ہم نے بھی چھوڑ دیا۔ تو اب چلیں رفع یدین ترک کرنے کے حوالے سے احناف کے کیا دلائل ہیں، ان دلائل کی طرف نظر کرتے ہیں۔ پہلی دلیل جو حدیث پاک ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، جس کو کئی ایک کتابوں کے اندر روایت کیا گیا، ان میں سے چند کتابوں کے بھی نام لیں گے اور اس میں کون سے نمبر پر وہ حدیث ہے وہ نمبر بھی ہم آپ کے سامنے بیان کرتے چلتے ہیں۔ سنن ابی داود میں 748 نمبر حدیث پاک ہے، اور سنن نسائی حدیث نمبر 1059، اور بعض نسخوں میں 1058 نمبر حدیث پاک ہے۔ اسی طرح السنن الکبریٰ للنسائی میں 649 نمبر حدیث پاک، جامع ترمذی میں 257 نمبر حدیث پاک، مسند ابن ابی شیبہ میں
323 नंबर हदीस पाक, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में 2441 नंबर हदीस पाक, मुस्नद अबी याला अल मुसली में 5040 नंबर और 5302 नंबर हदीस पाक, मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में 3681 नंबर हदीस पाक, अस्सुनन कुबरा लिल बैहकी में 2531 नंबर हदीस पाक। इसी तरह अत-तमहीद लिमा फिल मौता मिनल माआनी वल असानीद जिल्द 9 सफ़ा नंबर 215 मतबूआ बैरूत में यह हदीस पाक मौजूद है। इसी तरह कंजुल उम्माल में 22051 नंबर हदीस पाक, मुख्तसरुल अहकाम मुस्तखरज तूसी अला जामिअ तिर्मिज़ी उसके अंदर 237 नंबर हदीस पाक, शरह मानिउल आसार में 1349 नंबर हदीस पाक और बाज़ नुस्खों में 1316 नंबर हदीस पाक, मारिफतुस सुननी वल आसार में 3280 नंबर हदीस पाक, अल मुगनी लि इब्न कुदामा हम्बली में हदीस नंबर 690, इमाम जमालुद्दीन अबुल हज्जाज यूसुफ अल मुतवफ़ा 742 हिजरी अपनी किताब तोहफ़तुल अशराफ बिमारिफतिल अतराफ में हदीस नंबर 9468 लेकर आए। मिशकातुल मसाबीह में हदीस नंबर 809, नस्बुर राया लि अहादीसिल हिदाया जिल्द 1 सफ़ा नंबर 394 मतबूआ सऊदिया में यह हदीस पाक मौजूद है। इसी तरह इत्हाफुल महरा बिल फवाइदिल मुबतकरा मिन अतराफिल अशरा लि इब्न हजर अस्कलानी, इसके अंदर हदीस पाक है 13009। अद-दिराया फी तखरीजी अहादीसिल हिदाया लि इब्न हजर अस्कलानी जिल्द 1 सफ़ा नंबर 149 मतबूआ बैरूत में यह हदीस पाक बसनद सही और ऐसी सही कि इसके रिजाल सही मुस्लिम के रिजाल हैं, ये हदीस पाक मरवी है। और वो क्या है? हद्दसना हन्नादुन क़ाला हद्दसना वक़ीउन अन सुफ़ियाना अन आसिम इब्न कुलैबिन अन अब्दुर्रहमान इब्न अल अस्वदी अन अलक़मता क़ाला क़ाला अब्दुल्लाह इब्न मसऊद अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़सल्ला वलम यरफ़अ यदैहि इल्ला फ़ी अव्वली मर्रतिन। यानी हज़रत अलक़मा रदियल्लाहु तआला से मरवी है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रदियल्लाहु तआला ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें रसूलुल्लाह की नमाज की तरह नमाज ना पढ़ाऊं? तो आपने नमाज पढ़ाई और पहली मर्तबा के अलावा कहीं और रफ़ा-ए-दैन नहीं फरमाया। यानी हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद ने सहाबा की एक जमात को जो है वो आपने खिताब फरमाया और सहाबा को मुखातब करके आपने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें रसूलुल्लाह की नमाज पढ़ कर ना दिखाऊं? तो सहाबा इकराम ने कहा, क्यों नहीं। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद ने नमाज पढ़ी तो तकबीर तहरीमा पर ही रफ़ा-ए-दैन फरमाया। यानी जब नमाज शुरू की तो जब उस वक्त तो अल्लाहु अकबर कहते हैं तो उसी वक्त रफ़ा-ए-दैन फरमाया, हाथों को उठाया। उसके बाद नमाज में कहीं भी यानी रुकू जाते, रुकू से उठते, तीसरी रकत के शुरू में, सजदों के दरमियान में, सजदों के अंदर जाते हुए, सजदों से उठते हुए किसी जगह भी रफ़ा-ए-दैन नहीं फरमाया। ये हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद की हदीस पाक कई कुतुब अहादीस में मौजूद हैं, जिनमें से बाज़ के मैंने आपके सामने नाम भी लिए और अहादीस के नंबर भी मैंने आपको दिखाए। अब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रदियल्लाहु तआला की इस हदीस का हुक्म क्या है वो हमने जिस तरह पहले बयान किया कि ये बिल्कुल सही हदीस है। अब इस पर हम हवाले भी दे देते हैं कि ये हदीस सही दर्जे की है। इमाम तिर्मिज़ी अल मुतवफ़ा 279 सन हिजरी आप फरमाते हैं, हदीस इब्न मसऊदिन हदीसुन हसनुन व बिही यक़ूलु गैरु वाहिदिन मिन अहलिल इल्मी मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व ताबईना व हुवा क़ौलु सुफ़ियान अस-सौरी व अहलिल कूफ़ती। यानी हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रदियल्लाहु तआला की हदीस हदीस हसन है और यही मौक़िफ़ कि रफ़ा-ए-दैन हुजूर ने छोड़ दिया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कसीर अहले इल्म सहाबा और ताबईन का है। और यही मजहब इमाम सुफियान सौरी और उलमाए कूफा रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का भी है। अच्छा, ये जो इमाम तिर्मिज़ी अलैहिर्रहमा ने हदीस को हसन कहा है, हालांकि पुराना जो नुस्खा है उसके अंदर हसनुन सहीहुन के अल्फाज हैं, फ़कत हसन के अल्फाज नहीं है। यानी इमाम तिर्मिज़ी ने उस हदीस की सनद को सही भी कहा है और इसके ऊपर दलील के तौर पर हम आपको वो पुराना नुस्खा भी इंशाल्लाह दिखाएंगे। लेकिन वो पुराना नुस्खा उलमा में से किन के पास था? तो उन उलमा में से शारे बुखारी इमाम बदरुद्दीन ऐनी मुतवफ़ा 855 सन हिजरी आप अपनी शरह सुनने अबी दाऊद के अंदर उसी पुराने नुस्खे की तरफ इशारा करते हुए फरमाते हैं कि जब आपने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रदियल्लाहु अन्हु की ये हदीस पाक जिक्र की तो उसके बाद फरमाया अखरजहु तिर्मिज़ी व क़ाला हदीसुन हसनुन सहीहुन। यानी इमाम तिर्मिज़ी ये हदीस लाकर फरमाते हैं ये हदीस हसन है, सही है। यानी इसको हसन भी फरमाया और सही भी फरमाया। अब ये आपके सामने
पुराना नुस्खा शो हो रहा है जिसमें ऊपर जो है हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत मौजूद है, और उसके बाद देखें काला अबू ईसा हदीस इब्न मसऊद हदीसुन हसनुन सहीहुन, तो ऊपर जो सहीहुन के अल्फाज थे, बाद में जो नुस्खे जो है वो तबाह किए गए उसमें वो सहीहुन के अल्फाज को निकाल दिया गया, फकत हसनुन के अल्फाज को रख लिया गया। तो पता लगा इमाम तिरमिजी अलैहिर्रहमा ने भी इस हदीस पाक को सही कहा है, और जो मुखालिफीन हैं वो इस हदीस पाक को दईफ साबित करने की बड़ी नाकाम कोशिश करते हैं। तो हम उन मुखालिफीन के ही घर से एक इमाम का हवाला पेश करते हैं, और एक जगह से नहीं कई एक आध जगहों से पेश करते हैं, ताकि ये लोग ये ना कह सकें कि वो जी हमारा ये इमाम जो था ये भूल गया था और इससे भूले से इस हदीस पाक का ये हुक्म जो है वो सादिर हो गया। तो हम मुखालिफीन के इमाम की 5 किताबों से दलील देंगे ताकि तसामुह का बहाना ना किया जा सके, भूल चूक का बहाना ना किया जा सके। मुखालिफीन के इमाम हैं नासिरुद्दीन अलबानी, मुतवफ़ा 1420 सने हिजरी। ये अपनी किताब सही अबी दाऊद अल उम में हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदी अल्लाह तआला की यही हदीस जो है वो लिख कर ये कहते हैं, कुल तु इस्नादहु सहीहुन अला शर्ति मुस्लिमिन, मैं कहता हूं कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदी अल्लाह तआला वाली हदीस की सनद इमाम मुस्लिम की शर्त पर सही है, यानी फ़कत सही नहीं बल्कि इमाम मुस्लिम की शराइत पर सही है। इसी तरह नासिरुद्दीन अलबानी अपनी एक और किताब अस्लु सिफ़ाति सलातिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कहते हैं कि वलम यसिह मा युखालिफु हाज़िल अहदीसा इल्ला मा रवाहु अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला अला उसल्ली लकुम सलात रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला अलकमतु फसल्ला वलम यरफ़अ यदैहि इल्ला अव्वल मर्रतिन। तो यहाँ पर वही हदीस पाक हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद की जिक्र करके इसने ये कहा है कि बकिया जितनी भी रफ़ा दैन के मुखालिफ हदीस है ना वो सही नहीं है, लेकिन फ़कत जो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद की ये जो हदीस है ये सही है। हालांकि इसका ये कहना कि बकिया हदीस सही नहीं है ये इसका अपना तफर्रुद है, इस बंदे की कम इल्मी है, या इसको हटदर्मी कह लें या जो भी कह लें, लेकिन कई और अहादीस भी सही मौजूद हैं रफ़ा दैन के तर्क पर। लेकिन मुखालिफों का इमाम ये ज़रूर मान गया कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदी अल्लाह तआला की ये जो हदीस है ये बिल्कुल सही है और मुस्लिम की शराइत के ऊपर सही है। इसी तरह नासिरुद्दीन अलबानी की अपनी एक और मुअल्लिफा किताब सहीह दईफ सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 748 के तहत, इसी तरह अपनी मुअल्लिफा किताब सहीह दईफ सुनन तिरमिजी हदीस नंबर 257 के तहत, और अपनी मुअल्लिफा किताब सहीह दईफ सुनन निसाई हदीस नंबर 1058 के तहत हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद की इसी हदीस को इमाम नासिरुद्दीन अलबानी ने सही कहा है। तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदी अल्लाह तआला की इस हदीस के अलावा एक और हदीस हम आपके सामने पेश करते हैं। अब ये हदीस किन किन मकामात पर मौजूद है और उसकी नंबरिंग क्या है ये आप मुलाहिजा फरमाएं। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला अलैह अल मुतवफ़ा 261 सने हिजरी सही मुस्लिम में हदीस नंबर 968 और बाज़ नुस्खों में हदीस नंबर 430, और इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह ताला अलैह अल मुतवफ़ा 275 सने हिजरी अपनी किताब सुनन अबी दाऊद में हदीस नंबर 1000 और इमाम त्यालसी रहमतुल्लाह ताला अलैह अल मुतवफ़ा 204 सने हिजरी अपनी मुसनद अबी दाऊद अत्यालसी में 823 नंबर हदीस, और इमाम बुखारी और मुस्लिम के उस्ताद इमाम अबू बकर बिन अबी शैबा रहमतुल्लाह ताला अलैह अल मुतवफ़ा 235 सने हिजरी अपनी किताब मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में 8447 नंबर हदीस, मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह हदीस नंबर 20958 नीज 20964 और 21027 नंबर अहादीस जो है वो लेकर आए। इमाम अबू याला अल मुसली रहमतुल्लाह ताला अलैह अल मुतवफ़ा 307 सने हिजरी अपनी मुस्नद अबी याला अल मुसली में हदीस नंबर 7480, इमाम अबू अवाना नीसापुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह अल मुतवफ़ा 316 सने हिजरी अपनी किताब मुस्तखरज अबी अवाना में हदीस नंबर 1552, और इमाम अबू जाफर तहावी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुतवफ़ा 321 सने हिजरी अपनी किताब शरह मुश्किलुल आसार में हदीस नंबर 5926, इमाम इब्ने हिब्बान रहमतुल्लाह ताला अलैह अल मुतवफ़ा 354 सने हिजरी अपनी किताब सही इब्ने हिब्बान में हदीस नंबर 1878, और इमाम अबुल कासिम अत-तबरानी मुतवफ़ा 360 सने हिजरी अपनी किताब अल मुअजमुल कबीर लित-तबरानी में 4 मकामात पर यह हदीस लेकर आए। नंबर 1 1822, नंबर 2 1824, नंबर 3 1826 और नंबर 4 1828। इसी तरह इमाम अबू बकर बैहकी रहमतुल्लाह ताला अलैह अल मुतवफ़ा 458 सने हिजरी
اپنی کتاب السنن القبری للبیہقی میں حدیث نمبر 3521 یہ صحیح حدیث پاک لے کر آئے، حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ و ابو قریب قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن المسیب ابن رافع عن تمیم ابن طرفة عن جابر ابن سمرہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال ما لی اراکم رافعی ایدیکم کأنہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ، یعنی حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا یہ کیا ماجرا ہے کہ میں تمہیں رفع دین کرتا دیکھتا ہوں جیسے تمہارے ہاتھ شریر گھوڑے کی دمیں ہوں۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان رفع دین کر رہے تھے اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، اور آپ نے جب رفع دین کرتے ہوئے دیکھا، چونکہ اس وقت رفع دین منسوخ ہو چکا تھا، تو آپ نے ان کو زجرن یہ الفاظ ارشاد فرمائے، یہ کیا ماجرا ہے کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم اپنے ہاتھوں کو شریر گھوڑے کی دموں کی طرح ہلا رہے ہو۔ اور آپ کو پتا ہے کہ شریر گھوڑا جب شرارت کے اوپر آتا ہے، یہاں پر شریر گھوڑے کے الفاظ ہیں، ایسا گھوڑا جو شرارت پر نہ ہو تو وہ تو دم اپنی دائیں بائیں ہلاتا ہے، لیکن جب گھوڑا شرارت پر اتر آئے تو وہ اپنی دم جو ہے وہ اوپر نیچے ہلاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ حضور سرور کونین نے تشبیہ دے کر صحابہ کرام کو زجرن جو ہے وہ منع فرما دیا اور فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون سے رہا کرو۔ تو یہ اس حدیث پاک کا پہلا ماخذ ہی مسلم شریف ہے۔ مخالفین کہتے ہیں نا مسلم سے ثابت کرو، بخاری سے ثابت کرو، تو یہ لے مسلم شریف کی روایت بھی موجود ہے۔ تو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کس موقع پر یہ تشبیہ ارشاد فرمائی اور کس موقع پر یہ زجرن منع فرمایا؟ امام علاء الدین ابو بکر کاسانی حنفی المتوفی 587 سن ہجری اپنی کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع میں فرماتے ہیں وروی انہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رآ بعض اصحابہ یرفعون ایدیہم عند الرکوع وعند رفع الراس من الرکوع فقال ما لی اراکم رافعی ایدیکم کأنہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ وفی روایت قاروا فی الصلاۃ، یعنی حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا گیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ کو دیکھا کہ وہ رکوع میں جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے رفع دین کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ میں تمہیں ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھتا ہوں، یعنی رفع دین کرتے دیکھتا ہوں جیسے شریر گھوڑا اپنی دموں کو ہلاتا ہے، تو تم نماز میں سکون سے رہا کرو۔ اور ایک روایت میں ہے نماز میں وقار سے رہا کرو، یعنی پر وقار طریقے سے نماز پڑھو۔ امام ابو المعالی برہان الدین محمود البخاری الحنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ متوفی 616 سن ہجری اپنی کتاب المحیط البرہانی فی الفقہ النعمانی جلد 1 صفحہ نمبر 376 کے اوپر ارشاد فرماتے ہیں وَيُكْرَهُ أَن يَرْفَعَ يَدَيْهِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَعِنْدَ رَفْعِ الرَّاسِ مِنَ الرُّكُوعِ لِحَدِيثِ جابر بن سمرة قال كنا نرفع أيدينا عند الركوع وعند الرفع الرأس من الركوع فخرج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة، یعنی رکوع جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے رفع دین کرنا خلاف سنت ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کی وجہ سے کہ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رکوع میں جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے رفع دین کیا کرتے تھے، تو ایک دن اچانک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا یہ کیا ماجرا ہے کہ میں تمہیں رفع دین کرتے ہوئے دیکھتا ہوں کہ جیسے کہ تمہارے ہاتھ شریر گھوڑے کی دمیں ہوں، تو نماز میں سکون سے رہا کرو۔ تو ایک وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہوگی، دوسری حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہوگی۔ اس میں تو حضور سرور کونین نے واضح طور پر زجرن منع فرما دیا۔ اور اس کے بعد اب ایک اور حدیث پاک آپ ملاحظہ فرمائیں، یہ کن کتب میں موجود ہے اور اس کی نمبرنگ کیا ہے، یہ آپ کے سامنے شو ہو رہا ہوگا۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفی 275 سن ہجری اپنی کتاب سنن ابی داود میں 750 نمبر اور بعض نسخوں میں 749 نمبر حدیث پاک لائے۔ امام ابو جعفر طحاوی المتوفی 321 سن ہجری اپنی کتاب شرح معانی الاثار میں 3 طرق سے حدیث لے کر آئے ہیں، پہلی 1346، دوسری 1347 اور تیسری 1348، اور جہازی سائز جو ایڈیشن ہے اس کے اندر 1313، 1314 اور 1315 نمبر حدیث ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ تعالی وسلم اذا کبر الافتتاح
افتتاح الصلاۃ رفع یدیہ حتی یکون ابہاماہ قریبا من شحمتی اذنیہ ثم لا یعود، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز شروع کرنے کے لیے تکبیر تحریمہ فرماتے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھے کانوں کی لو کے قریب ہوتے، اور پھر نماز میں کسی اور مقام پر دوبارہ رفع دین نہ فرماتے۔ تو یہ برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث پاک ہو گئی۔ ایک اور حدیث پاک ملاحظہ فرمائیں، مسند ابی یعلا میں امام ابو یعلا احمد بن علی الموصلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفى 307 سنہ ہجری، حدیث نمبر 1692 ذکر کرتے ہیں، حدثنا اسحاق حدثنا ابن ادریس قال سمعت یزید بن ابی زیاد عن ابن ابی لیلى عن البراء قال رأيت رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رفع یدیہ حين استقبل الصلاة حتى رأيت ابہامیہ قریبا من اذنیہ ثم لم يرفعہما، یعنی حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب نماز شروع فرماتے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، یہاں تک دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھے کانوں کی لو کے قریب ہوتے، پھر نماز میں کسی اور مقام پر رفع دین نہ فرماتے۔ تو پہلے نمبر پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث پاک پیش کی، پھر اس کے بعد جابر بن سامورہ رضی اللہ عنہ کی حدیث پاک مسلم شریف سے پیش کی، اور اس کے بعد برا بن عازب کی 2 مقامات سے 2 روایتیں پیش کی۔ اب اس کے بعد 5ویں روایت ملاحظہ فرمائیں، امام بخاری اور مسلم کے بھی استاد امام ابو بکر بن ابی شیبہ المتوفى 235 سنہ ہجری اپنی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث نمبر 2440 روایت کرتے ہیں، حدثنا ابو بکر قال حدثنا وقیع عن ابن ابی لیلى عن الحکم وعیسى عن عبد الرحمن ابن ابی لیلى عن البراء ابن عازب ان النبی صلی اللہ تعالی وسلم کان اذا افتتح الصلاة رفع یدیہ ثم لا يرفعهما حتى يفرغ، یعنی بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز شروع کرتے تو رفع دین فرماتے، پھر نماز سے فارغ ہونے تک رفع دین نہ فرماتے تھے۔ اب چھٹی حدیث ہم جو پیش کرنے جا رہے ہیں آپ کے سامنے، اس میں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عمل ہوگا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عمل ہوگا۔ ابو الحسن نور الدین علی الہیثمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ المتوفى 807 سنہ ہجری اپنی کتاب المقصد العلا فی زوائد ابی یعلا الموصلی میں حدیث نمبر 266 روایت کرتے ہیں، حدثنا اسحاق بن ابی اسرائیل حدثنا محمد بن جابر عن حماد عن ابراہیم عن علقمۃ عن عبد اللہ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم و ابی بکر و عمر ولم يرفعوا ایدیہم الا عند افتتاح الصلاة وقد قال محمد فلم يرفعوا ایدیہم بعد التکبیرۃ الاولی، یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اعظم کے ساتھ نمازیں پڑھیں تو یہ حضرات قدسیہ نماز کے شروع ہی میں رفع یدین فرماتے، اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تو یہ حضرات قدسیہ تکبیر اولی یعنی نماز کی جو پہلی تکبیر ہوتی ہے اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے۔ اور 7 نمبر حدیث پاک امام ملا علی قاری المتوفى 1014 سنہ ہجری مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح، تو مشکات المصابیح کی جو حدیث پاک ہے وہ 809 ہے، اس کی تشریح میں آپ نے ایک حدیث پاک روایت کی، قال ابن حمامی وقد اخرج الدار القطنی وابن عدی عن محمد ابن جابر عن حماد ابن ابی سلمۃ عن ابراہیم عن علقمۃ عن عبد اللہ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم و ابی بکر و عمر ولم يرفعوا الا عند استفتاح الصلاة، یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ نمازیں پڑھیں تو یہ حضرات قدسیہ نماز کے شروع ہی میں رفع دین فرماتے اور بعد میں نہ فرماتے۔ تو ان احادیث سے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تو مزید واضح ہوا ہی ہوا، ساتھ ہی افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد سب سے افضل صحابی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عمل ظاہر ہو گیا کہ یہ حضرات بھی سوائے تکبیر اولیٰ کے رفع دین کہیں اور نہیں فرماتے تھے۔ اب ہم 8 نمبر حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جس میں بالخصوص حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل جو ہے
وہ بیان کیا گیا ہے۔ امام بخاری اور مسلم کے استاد ہیں حضرت ابو بکر بن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، المتوفی 235 سنہ ہجری۔ آپ اپنی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث نمبر 2454 روایت فرماتے ہیں، حدثنا یحیی بن آدم عن حسن بن عیاش عن عبد الملک بن ابجر عن الزبیر بن عدی عن ابراہیم عن الاسود قال صلیت مع عمر ولم يرفع يديه في شيء من صلاته الا حين افتتح الصلاة، یعنی حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ اپنی نماز میں کسی بھی مقام پر رفع دین نہ فرماتے سوائے جب نماز شروع فرماتے تو تب ہی رفع دین فرماتے۔ اور 9ویں حدیث پاک ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ امام ابو جعفر طحاوی علیہ رحمہ المتوفی 321 سنہ ہجری اپنی کتاب شرح معانی الآثار میں حدیث نمبر 1364 اور بعض نسخوں میں 1329 نمبر حدیث لائے، کما حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا حمانی قال حدثنا یحیی بن آدم عن الحسن بن عیاش عن عبد الملک بن ابجر عن الزبیر بن عدی عن ابراہیم عن الاسود قال رأیت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ یرفع یدیہ فی اول تکبیرۃ ثم لا یعود قال ورأیت ابراہیم والشعبی یفعلان ذلک، یعنی حضرت اسود رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو نماز کی پہلی تکبیر میں رفع دین کرتے دیکھا، پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ نماز کے کسی اور مقام پر رفع دین نہ فرماتے۔ اور حضرت زبیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم اور امام شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کو بھی ایسے ہی کرتے دیکھا، یعنی ان دونوں کو بھی دیکھا کہ یہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع دین نہیں فرماتے۔ اب یہ جو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی مروی روایت ہے کہ آپ رفع دین نہیں فرماتے تھے اور حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کیا، یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں، اس کے حوالے سے امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفی 852 سنہ ہجری اپنی کتاب الدرایا فی تخریج احادیث الہدایہ جلد 1 صفحہ نمبر 152 میں مذکورہ حدیث پاک کے بارے میں فرماتے ہیں، وَأَخْرَجَ الطَّحَاوِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عن الاسود رأیت عمر الى آخرہ وہذا رجالہ ثقات، یعنی امام طحاوی اور امام بیہقی نے حضرت زبیر بن عدی کے طریق سے اور وہ حضرت ابراہیم سے اور وہ حضرت اسود رضی اللہ عنہ سے حدیث لائے کہ میں نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ نماز کے شروع میں ہی رفع دین فرماتے تھے، بعد میں رفع دین نہیں فرماتے تھے۔ تو اس حدیث کے اوپر امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں ہاذا رجالہ ثقات، یہ جو سند کے رجال ہیں، یہ جو سند کے راوی ہیں، یہ ثقہ راوی ہیں، مضبوط راوی ہیں، یعنی ایسے راوی جب سند میں ہوتے ہیں تو وہ حدیث کی جو سند ہوتی ہے وہ صحیح ہوتی ہے۔ مذکورہ حدیث پاک پر امام ملا علی قاری المتوفی 1014 سنہ ہجری مرقات المفاتیح میں حدیث نمبر 809 کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، وروى الطحاوي ثم البيهقي من حديث الحسن بن عياش بسند صحيح عن الاسود قال رأيت عمر بن الخطاب رفع يديه في اول تکبیرۃ ثم لا يعود، یعنی امام طحاوی نے پھر امام بیہقی نے حضرت حسن بن عیاش رضی اللہ عنہ کی حدیث کو بسند صحیح حضرت اسود سے روایت کیا اور پھر آگے وہی روایت بیان کی کہ حضرت عمر فاروق اعظم نماز کے شروع میں ہی رفع دین فرماتے اور بعد میں اس کا اعادہ نہیں فرماتے تھے۔ اچھا، امام ابو جعفر طحاوی المتوفی 321 سنہ ہجری آپ نے اپنی کتاب شرح معانی الآثار میں یہ جو حدیث پاک 1364 نمبر پر اور بعض نسخوں میں 1329 نمبر پر یہ روایت کی، اور اسی پر آپ تبصرہ کرتے ہوئے آپ شرح معانی الآثار میں کیا فرماتے ہیں، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ، کہ یہ جو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ شروع میں رفع دین فرماتے تھے یعنی تکبیر تحریمہ کے وقت اور بعد میں آپ رفع دین نہیں فرماتے تھے، یہ جو حدیث ہے یہ حدیث صحیح ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اب یہ جو کلام ہے یہ آپ اپنے دل کے کانوں سے سنیے گا تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ احناف کا موقف بالکل احادیث کے مطابق ہے اور احناف حدیث سے ہٹ کر عمل نہیں کر رہے۔ آپ فرماتے ہیں افطرا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ خافی علیہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان یرفع یدیہ فی الرکوع والسجود وعلم بذلک من دونہ ومن هو معه یراہ یفعل غیر ما رأى رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یفعل ثم لا ينکر ذلک علیہ ھذا عندنا محال وفعل عمر
رضی اللہ تعالی عنہ ھذا وترک اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ایاہ علی ذالک دلیل صحیح ان ذالک هو الحق الذی لا ينبغی لاحد خلافہ، یعنی کیا تم یہ خیال کر سکتے ہو کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ بات پوشیدہ رہی ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجود کے وقت بھی رفع دین فرماتے تھے، اور یہ بات حضرت عمر فاروق اعظم کے علاوہ کوئی اور جانتا ہو؟ اب امام طحاوی ایک دوسرا سوال قائم کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اور تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کے خلاف کرتے دیکھ رہا ہے اور وہ آپ پر انکار نہیں کرتا؟ یہ سب ہمارے نزدیک محال یعنی ناممکن ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں تو حضرت عمر فاروق اعظم نے مذکورہ عمل کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی حال پر چھوڑا، یعنی آپ کے مذکورہ عمل کے اوپر انکار نہیں کیا، تو یہ بات دلیل صحیح ہے کہ بے شک یہ وہ حق ہے کہ کسی کے لیے اس کا خلاف مناسب نہیں۔ تو کتنی جو ہے وہ ایمان افروز امام طحاوی نے گفتگو فرمائی کہ عمر فاروق اعظم کا یہ جو عمل ہے کہ انہوں نے رفع دین چھوڑ دیا، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضور سرور کونین نے شروع میں رفع دین فرمایا تھا اور بعد میں ترک فرما دیا۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور نے عمل فرمایا ہو رفع دین والا اور حضور رفع دین کے ساتھ ہی نماز پڑھتے ہوں، لیکن عمر فاروق اعظم کو نہ پتا ہو، عمر فاروق اعظم تک یہ خبر نہ آئی ہو، اور پھر جو لوگ حضرت عمر فاروق اعظم کو دیکھ رہے ہوں وہ بھی آپ کو نہ منع کریں، وہ بھی آپ کے فعل پر انکار نہ کریں، اور وہ بھی آپ کو مطلع نہ کریں کہ جی حضور کا ایسا عمل تھا، تو یہ ساری باتیں محال اور ناممکن ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا عمل پتہ لگا، اور مخالفین جو ہے وہ رفع دین کے اوپر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بھی روایت پیش کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم نے بھی حضور سرور کونین کا رفع دین کرنا جو ہے اس کو نقل کیا ہے، اس کو روایت کیا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایک ہے راوی کا روایت کرنا اور اس کے بعد اس کے خلاف عمل کرنا۔ تو جب دونوں چیزیں اس طرح کے سامنے آ جائیں کہ ایک طرف تو اس کی روایت ہے اور راوی کا جو عمل ہے وہ اس کی روایت کے خلاف ہے، تو یہ اصول ہے محدثین کا کہ راوی کی روایت کی بجائے راوی کے عمل کو ترجیح دی جاتی ہے اور راوی کے عمل کو لے لیا جاتا ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ راوی کا جو عمل ہے وہ اس بات پر دلیل ہے کہ وہ جو روایت اس نے کی تھی وہ منسوخ ہے، اور اس کا عمل جو ہے یہ نسخ پر دلیل ہے کہ یہ اب وہ عمل جو ہے وہ منسوخ ہو گیا۔ تو اسی طرح عمر فاروق اعظم نے جو روایت کی تھی رفع دین والی، تو ہم نے یہ جو آپ کے سامنے صحیح احادیث سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا عمل جو ہے وہ بیان کیا، تو اس سے واضح ہو گیا کہ وہ جو روایت تھی وہ منسوخ ہو گئی، اور یہ جو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا عمل ہے یہ نسخ پر دلیل ہے، یعنی اس روایت کی کوئی نہ کوئی حدیث جو ہے وہ ناسخ موجود ہے، جس کی وجہ سے حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنی روایت ہی کے خلاف جو ہے وہ عمل کیا۔ اور مخالفین جو ہے وہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بھی روایت ذکر کرتے ہیں کہ آپ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع دین کرنا روایت کیا ہے۔ تو اب آئیں ہم آپ کو مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ہی عمل صحیح سند سے ثابت کر دیتے ہیں کہ آپ کا عمل جو ہے وہ ترک رفع دین پر تھا، یعنی آپ کی جو روایت ہے وہ تو رفع دین کے حوالے سے ہے، لیکن آپ کا جو عمل تھا وہ ترک رفع دین پر تھا۔ تو میں نے آپ کو اصول بیان کیا کہ جب راوی کا عمل اس کی مروی عنہ روایت کے خلاف ہو تو اس کے عمل کو لیا جاتا ہے۔ تو یہ حدیث نمبر 10 ہے۔ امام بخاری اور مسلم کے بھی استاد حضرت امام ابو بکر بن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفی 235 سنہ ہجری اپنی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث نمبر 2442 اور بعض نسخوں میں 2457 نمبر حدیث پاک لائے، اور اس کے جتنے بھی راوی ہیں وہ ثقہ ہیں۔ وہ حدیث کیا ہے؟ حدثنا وقیع عن ابی بکر ابن عبد اللہ ابن قطاف النحشی عن عاصم ابن قلیب عن ابیہ ان علیا کان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ ثم لا یعود۔ حضرت عاصم بن قلیب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد محترم سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جب بھی نماز شروع فرماتے تب ہی رفع دین فرماتے، پھر دوبارہ رفع دین نہ فرماتے۔ اور 11 نمبر حدیث بطور دلیل وہ کیا ہے؟
امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفا 321 سن ہجری اپنی کتاب شرح معانی الاثار میں حدیث نمبر 1353 اور بعض نسخوں کے مطابق 1320 نمبر حدیث سکہ راویوں سے لائے، اور وہ کیا ہے؟ فإن ابا بکرۃ قد حدثنا قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا ابو بکر النحشی قال حدثنا عاصم بن قلیب عن ابیہ ان علی رضی اللہ تعالی عنہ کان یرفع یدیہ فی اول تکبیرۃ من الصلاۃ ثم لا یرفع بعد۔ حضرت عاصم بن قلیب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد محترم سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نماز کی پہلی تکبیر میں ہی رفع یدین فرماتے، پھر بعد میں نہ فرماتے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی یہ جو روایت ہے جس میں آپ کے عمل کو بیان کیا گیا ہے، اس حدیث کا حکم کیا ہے تو وہ سماعت فرمائیں۔ امام ابن حجر عسقلانی المتوفا 852 سن ہجری اپنی کتاب الدرایا فی تخریج احادیث الہدایہ جلد 1 صفحہ نمبر 152 پر ارشاد فرماتے ہیں وَأَخْرَجَ الطَّحَاوِيُّ مِن طریق عاصم بن قلیب عن ابیہ ان علی کان یرفع یدیہ فی اول تکبیرۃ من الصلاۃ ثم لا یعود ورجالہ ثقات۔ مولا علی کی یہ جو روایت ہے کہ حضرت عاصم بن قلیب نے اپنے والد سے روایت کیا کہ علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ نماز میں پہلی تکبیر میں ہی رفع یدین فرماتے تھے، پھر اس کے بعد رفع یدین نہیں فرماتے تھے۔ یہ جو حدیث ہے اس کے رجال بالکل ثقات ہیں، ثقہ راوی ہیں، اور ثقہ راوی حجت ہوتا ہے، اور جو روایت ثقہ راویوں کی سند پر مشتمل ہو وہ روایت صحیح ہوتی ہے۔ شارح بخاری امام بدر الدین عینی الحنفی رحمت اللہ تعالی علیہ المتوفا 855 سن ہجری شرح سنن ابی داود جلد 3 صفحہ نمبر 301 پر مولا علی کی مذکورہ حدیث ہی نقل کر کے فرماتے ہیں وَهُوَ أَثَرٌ صَحِيحٌ، یعنی مولا علی کی مذکورہ روایت حدیث صحیح ہے۔ اور شارح بخاری امام بدر الدین عینی الحنفی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری کے اندر جلد 5 صفحہ نمبر 492 کے اوپر کیا ارشاد فرمایا وَإِسْنَادُ حدیث عاصم بن قلیب صحیح علی شرط مسلم، یعنی حضرت عاصم بن قلیب کی حدیث کی سند امام مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔ اور جس طرح پہلے میں نے ذکر کیا کہ مولا کائنات علی المرتضی سے رفع یدین کرنے کے حوالے سے بھی روایت موجود ہے، اس کا شارح بخاری امام بدر الدین عینی الحنفی رحمت اللہ تعالی علیہ المتوفا 855 سن ہجری اپنی بخاری شریف کی شرح عمدۃ القاری میں بخاری کی حدیث نمبر 735 کی شرح میں مخالفین کو جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وَجَوَابُهُ أَنَّهُ رُوِيَ عَنْهُ أَيْضًا مَا يُنَافِيهِ وَيُعَارِضُهُ فَإِنَّ عَاصِمَ بْنَ قُلَيْبٍ رَوَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ مِنَ الصَّلَاةِ ثُمَّ لَا يَرْفَعُ بَعْدَ، رواه الطحاوی وابو بکر ابن ابی شیبہ فی مصنفہ ولا یجوز لعلی ان یرى ذلك من النبی صلی اللہ تعالی وسلم ثم یترک هو ذلك الا وقد ثبت نسخ الرفع فی غیر تکبیرۃ الاحرام۔ یعنی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی رفع یدین والی روایت کا جواب یہ ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ان کی روایت کے منافی اور معارض یعنی مخالف روایت مروی ہے کہ بے شک عاصم بن قلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم وہ نماز میں پہلی تکبیر میں ہی رفع یدین فرمایا کرتے تھے، پھر اس کے بعد رفع یدین نہیں فرماتے تھے۔ اور اس کے بعد امام بدر الدین عینی نے بھی مسلمانوں کو سمجھاتے ہوئے ایک کلام کیا کہ حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی یہ شایان شان نہیں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع یدین کرتے دیکھیں اور پھر خود چھوڑ دیں، مگر جب تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع یدین کا منسوخ ہونا ثابت ہو گیا ہو پھر مولا علی کا رفع یدین چھوڑنا عین سنت کے مطابق ہے۔ تو یہاں پر علامہ عینی کیا فرما رہے ہیں کہ حضرت مولا کائنات علی المرتضی کے یہ شیان شان نہیں، جیسے عمر فاروق اعظم کے حوالے سے بات کی گئی تھی تو اسی طرح یہاں پر مولا علی کے حوالے سے بھی کہا جائے گا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا محال ہے، ناممکن ہے کہ آپ حضور کو رفع یدین کرتے ہوئے دیکھیں اور جب خود نماز پڑھنے کی باری آئے تو اس کے خلاف نماز پڑھیں، اس کے خلاف طریقے پر نماز پڑھیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں تب یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جب پہلا عمل منسوخ ہو گیا ہو تو پتہ لگا رفع یدین والا عمل یہ منسوخ ہو گیا تھا، اسی لیے مولا کائنات علی المرتضی کی اپنی جو نماز تھی وہ ترک رفع یدین پر مشتمل تھی۔ اب 12 نمبر دلیل کے طور پر ہم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل پیش کریں گے۔ امام بخاری اور مسلم کے ہی استاد امام ابو بکر بن ابی شیبہ المتوفا 235 سن ہجری مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث نمبر 2452 روایت کرتے ہیں حدثنا ابو بکر بن عیاش عن حسین
عن مجاہد قال ما رأيت ابن عمر يرفع يديه الا في اول ما يفتتح، یعنی حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نماز میں رفع دین کرتے نہیں دیکھا سوائے جب آپ نماز کو شروع کرتے اس وقت پہلی تکبیر پر رفع دین فرماتے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جو عمل تھا وہ یہ تھا کہ آپ پہلی تکبیر پر ہی رفع دین فرماتے تھے، اس کے بعد کسی اور جگہ رفع دین نہیں فرماتے تھے۔ حدیث نمبر 13، امام ابو جعفر طحاوی المتوفا 321 سنہ ہجری اپنی کتاب شرح معانی الاثار میں حدیث نمبر 1357 اور بعض نسخوں کے مطابق 1323 نمبر حدیث پاک لائے۔ حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا ابو بکر بن عیاش عن حسین عن مجاہد قال صلیت خلف ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فلم یکن یرفع یدیہ الا فی التکبیرۃ الاولی من الصلاۃ، یعنی حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے نماز پڑھی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہما نے نماز کی پہلی تکبیر کے علاوہ کسی اور جگہ رفع دین نہیں فرمایا۔ اسی 1357 اور بعض نسخوں میں 1323 نمبر حدیث پاک پر تبصرہ کرتے ہوئے امام طحاوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں حاذ ابن عمر قدر النبی صلی اللہ تعالی وسلم یرفع ثم قد تركه الرفع بعد النبی صلی اللہ تعالی وسلم فلا يكون ذلك الا وقد ثبت عنده نسخ ما قدر النبی صلی اللہ تعالی وسلم فعله وقامت الحجة علیہ بذلك۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی سنتوں پر حریص شخصیت جو سنتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنایا کرتے تھے وہ بھی رفع دین کو ترک فرما رہے ہیں، جس سے بالکل واضح ہے کہ رفع دین جو ہے یہ منسوخ ہو چکا تھا، اور بعد میں جو رفع دین نہ کرنے والی روایات ہیں اس سے رفع دین نہ کرنا اس کا سنت ہونا ثابت ہوتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس سنت پر عمل کیا۔ 14 نمبر دلیل امام ابو بکر البیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفا 458 سنہ ہجری اپنی کتاب معرفت السنن والآثار میں حدیث نمبر 3308 روایت کرتے ہیں وقرأت فی کتاب الطحاوی رحمنا اللہ وإیاہ فصلا فی حملہ حدیث ابن عمر علی انہ صار منسوخا واحتجاجہ فی ذلک بحدیث ابی بکر بن عیاش عن حسین عن مجاہد قال صلیت خلف ابن عمر فلم يرفع يديه الا في التکبیرۃ الاولى من الصلاۃ، یعنی میں نے امام طحاوی علیہ رحمہ کی کتاب میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی رفع دین والی حدیث کے بارے میں پڑھا کہ وہ منسوخ ہے، اور اس پر امام طحاوی کی دلیل وہ ابو بکر بن عیاش کی حدیث ہے کہ وہ حضرت حسین سے اور وہ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ سے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے نماز پڑھی تو آپ نے نماز کی پہلی تکبیر کے علاوہ کسی اور جگہ رفع دین نہیں فرمایا۔ 15 نمبر دلیل ہم جو دینے لگے ہیں، پہلے ہم نے سب سے پہلے جو حدیث پاک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث پاک پیش کی تھی کہ وہ حضور سرور کونین کا عمل روایت کر رہے ہیں کہ حضور جو ہے وہ پہلی تکبیر میں رفع دین فرماتے تھے، اس کے بعد اس کا اعادہ نہیں فرماتے تھے، آپ نے وہ نماز پڑھ کر دکھائی۔ اب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا اپنا عمل بھی دیکھ لیں۔ ہم نے تو مخالفین کو یہ جواب دیا نا کہ تم عمر فاروق اعظم سے روایت لے کر آتے ہو، اسی طرح حضرت عمر فاروق اعظم کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت لے کر آتے ہو، اسی طرح مولا کائنات علی المرتضیٰ سے روایت لے کر آتے ہو۔ ان تینوں حضرات کا عمل جو ہے ان کی روایت کے مخالف ہے، معارض ہے، اس کے خلاف ہے، جو اس بات پر واضح دلیل ہے کہ وہ جو پہلی روایت تھی وہ منسوخ ہو چکی ہے، وہ جو پہلی سنت تھی وہ منسوخ ہو چکی ہے، اور اب سنت یہ ہے کہ رفع دین نہ کیا جائے۔ تو کیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا عمل آپ کی روایت کے موافق ہے یا مخالف؟ تو وہ ہم آپ کو بیان کر دیتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا جو عمل ہے وہ ان کی روایت کے بالکل موافق ہے۔ وہ سنیں امام بخاری اور مسلم کے استاد امام ابو بکر بن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفا 235 سنہ ہجری مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث نمبر 2443 روایت کرتے ہیں حدثنا وقیع عن مسعر عن ابی معشر عن ابراہیم عن عبد اللہ انہ کان یرفع یدیہ فی اول ما یستفتح ثم لا یرفعہما، یعنی حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز شروع کرتے تو پہلی تکبیر پر ہی رفع دین فرماتے، پھر کسی اور مقام پر رفع دین
نہ فرماتے۔ تو جو سب سے پہلی ہم نے دلیل دی تھی اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت، اور یہ جو ابھی ہم نے آپ کو دلیل دی اس میں عمل بیان کیا۔ روایت اور عمل دونوں کے اندر کوئی تعارض نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کے موافق ہیں، جس سے پہلی روایت کو مزید توثیق مل گئی، مزید جو ہے وہ پختہ ہو گئی۔ 16 نمبر دلیل ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ امام ابو بکر علاء الدین سمرقندی المعروف صاحب تحفۃ الفقہاء المتوفی 540 سنہ ہجری اپنی کتاب تحفۃ الفقہاء جلد 1 صفحہ نمبر 133 مطبوعہ بیروت میں امام ابو بکر بن مسعود کاسانی حنفی المتوفی 587 سنہ ہجری اپنی کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع جلد 1 صفحہ نمبر 207 مطبوعہ بیروت میں، اور امام بدر الدین عینی حنفی رحمت اللہ تعالی علیہ المتوفی 855 سنہ ہجری اپنی سنن ابی داود کی شرح میں امام کاسانی ہی سے حدیث نقل کرتے ہیں، وروی عن ابن عباس انه قال ان العشرة الذي شهد لهم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بالجنة ما كانوا يرفعون ايديهم الا لافتتاح الصلاة، یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا گیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ بے شک وہ 10 حضرات قدسیہ جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی، یعنی عشرہ مبشرہ صحابہ کرام، وہ سوائے نماز کے شروع کے کہیں اور رفع یدین نہیں فرمایا کرتے تھے۔ تو یہاں پر وہ 10 صحابہ کرام جن کو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، یعنی عشرہ مبشرہ صحابہ، ان کا عمل بھی بیان کیا گیا کہ وہ بھی رفع یدین تکبیر اولیٰ میں ہی فرماتے تھے، اس کے علاوہ وہ رفع یدین نہیں فرماتے تھے۔ اب 17 نمبر دلیل کے طور پر ہم وہ روایت لے کر آئیں گے جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے شاگردوں کا ذکر ہے کہ وہ کیا عمل کیا کرتے تھے۔ ایسا ہے کہ بھائی استاد تو کچھ اور عمل کرے اور شاگرد کچھ اور عمل کریں، اس کے اوپر آپ یہ روایت دیکھیں۔ امام بخاری اور مسلم کے استاد امام ابو بکر بن ابی شیبہ رحمت اللہ تعالی علیہ المتوفی 235 سنہ ہجری مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث نمبر 2446 روایت کرتے ہیں، حدثنا وقیع و ابو اسامہ عن شعبہ عن ابی اسحاق قال كان اصحاب عبد الله واصحاب علي لا يرفعون ايديهم الا في افتتاح الصلاه قال وقيع ثم لا يعودون، یعنی حضرت ابو اسحاق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے شاگرد رفع یدین نہیں فرماتے تھے مگر صرف نماز کے شروع میں۔ امام وقیع رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر یہ حضرات نماز میں کسی اور جگہ دوبارہ رفع یدین نہیں فرماتے تھے۔ تو یہاں سے پتہ لگا حضرت عبداللہ بن مسعود اور مولا کائنات کے جو شاگرد تھے وہ ان کو دیکھ کر وہ بھی رفع یدین نہیں فرماتے تھے۔ 18 نمبر ایک روایت جو ہے، ایک تابعی بزرگ ہیں حضرت ابراہیم نخعی علیہ رحمہ، آپ کا جو ہے وہ فرمان امام بخاری اور مسلم کے استاد امام ابو بکر بن ابی شیبہ رحمت اللہ تعالی علیہ المتوفی 235 سنہ ہجری مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث نمبر 2445 لے کر آئے، حدثنا حشیم قال اخبرنا حسین ومغیرۃ عن ابراہیم انه كان يقول اذا كبرت في فاتحة الصلاة فارفع يديك ثم لا ترفع فیما بقیہ۔ تو حضرت ابراہیم نخعی تابعی بزرگ، جلیل القدر تابعی بزرگ، آپ جو ہیں وہ اپنے سامنے والے کو نماز کا طریقہ بیان کر رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں جب تم نماز شروع کرو تب ہی رفع یدین کرنا، اس کے بعد تم نے بقیہ نماز میں رفع یدین نہیں کرنا۔ اچھا، ایک اور راوی ہیں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی حضور سرور کونین سے رفع یدین روایت کیا ہے، اور مخالفین ان کی بھی روایت جہاں حضرت عمر فاروق اعظم، عبداللہ بن عمر، مولا کائنات علی المرتضیٰ کی روایت پیش کرتے ہیں، وہاں پر وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت بھی پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی رفع یدین کی روایت کو روایت کیا ہے۔ تو اس کے جواب میں امام طحاوی المتوفی 321 سنہ ہجری آپ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ کا قول ذکر کرتے ہوئے حدیث نمبر 1351 اور بعض نسخوں میں 1318 نمبر روایت لائے، کیا حدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفیان عن مغیرۃ قال قلت لابراہیم حدیث وائل انه راى النبي صلی اللہ تعالی وسلم يرفع يديه اذا افتتح الصلاة واذا ركع واذا رفع رأسه من الركوع فقال ان كان وائل رآه مرة يفعل ذلك فقد رآه عبد الله 50 مرة لا يفعل ذلك، یعنی حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ سے
حضرت وائل بن حجر کی حدیث بیان کر کے پوچھا کہ حضرت وائل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع فرماتے تو رفع یدین فرماتے، اور جب رکوع فرماتے اور جب رکوع سے سر انور اٹھاتے تب بھی رفع یدین فرماتے، تو اس حدیث کا کیا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سرور کونین کو رفع یدین کرتے ہوئے ایک آدھ مرتبہ دیکھا ہے تو تحقیق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سرور کونین کو رفع یدین نہ کرتے ہوئے 50 مرتبہ دیکھا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں حضرت ابراہیم تابعی جو بزرگ ہیں وہ کس طرح حضرت وائل بن حجر اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کے اندر تقابل بیان کر رہے ہیں کہ جب اس طرح کی دو روایتیں آ جائیں تو راویوں کو دیکھا جائے گا کہ کس کا راوی زیادہ علم والا ہے اور زیادہ مضبوط ہے اور اس کا عمل اس کے اوپر کس انداز سے ہے، تو یہ سب چیزیں دیکھی جائیں گی۔ تو اس طرف حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور اس طرف حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ افقہ الصحابہ بعد خلفاء الاربع، یعنی خلفاء راشدین کے بعد سب سے زیادہ فقیہ ہیں، یعنی سب سے زیادہ فقیہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، پھر ان کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر ان کے بعد مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہے، پھر ان چاروں کے بعد سب سے فقیہ سب سے زیادہ علم والے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہی بات حضرت ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے مرقات المفاتیح کے اندر بھی ذکر فرمائی ہے۔ اور آپ کو تو یہ کہا جاتا تھا کہ آپ صاحب النعلین والوسادہ ہیں، یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ اتنا رہا کرتے تھے، سفر و حضر میں اس انداز سے رہا کرتے تھے کہ جہاں حضور تشریف فرما ہوتے تو آپ تکیہ پیش کیا کرتے تھے، اور حضور سرور کونین اپنی نعلین شریفین اتارتے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا کرتے تھے، ان کی حفاظت فرمایا کرتے تھے، اس لیے آپ کا لقب پڑ گیا صاحب النعلین والوسادہ، نعلین اور تکیے والے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود اتنا حضور کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ اسی بات کو دلیل بناتے ہوئے تابعی بزرگ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو ایک آدھ مرتبہ ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے، رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صاحب النعلین والوسادہ ہیں، انہوں نے 50 مرتبہ حضور کو رفع یدین نہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ادھر ایک آدھ دفعہ دیکھا ہوا عمل ہے اور ادھر کئی دفعہ دیکھا ہوا عمل ہے، اور یہاں پر جو 50 کا عدد ہے وہ کثرت کے لیے آیا ہے، اور وہاں جو حضرت وائل کی روایت کے لیے مرتن کا لفظ آیا وہ تقلیل بیان کرنے کے لیے آیا کہ انہوں نے ایک آدھ مرتبہ دیکھا، اور ادھر جو ہے وہ 50 مرتبہ دیکھا گیا۔ اور 20 نمبر دلیل حضرت خیثمہ اور حضرت ابراہیم، یہ دونوں بھی تابعی ہیں، ان کا عمل جو ہے وہ کیا ہے؟ امام بخاری اور مسلم کے استاد امام ابو بکر بن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفی 235 سنہ ہجری مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث نمبر 2448 روایت کرتے ہیں، حدثنا ابو بکر عن الحجاج عن طلحہ عن خیثمہ و ابراہیم قال کانا لا یرفعان ایدیہما الا فی بدء الصلاۃ، یعنی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خیثمہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا عمل روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ دونوں حضرات یعنی حضرت خیثمہ اور حضرت ابراہیم رفع یدین نہیں فرماتے تھے مگر صرف نماز کے شروع میں ہی۔ 21 نمبر دلیل حضرت اسود اور حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہما کا عمل، وہ کیا تھا؟ امام بخاری اور مسلم کے استاد امام ابو بکر بن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفی 235 سنہ ہجری مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث نمبر 2453 روایت کرتے ہیں، حدثنا وقیع عن شریک عن جابر عن الاسود وعلقمہ انہما کانا یرفعان ایدیہما اذا افتتحا ثم لا یعودان، یعنی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسود اور علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا عمل روایت کرتے ہیں کہ یہ دونوں حضرات جب نماز شروع کرتے تو رفع یدین کرتے تھے، پھر نماز میں کسی اور جگہ دوبارہ رفع یدین نہ کرتے۔ اب اس کے بعد مخالفین کو ہم الزامی جواب دیتے ہیں کہ مخالفین کے نزدیک جو ہے وہ رفع یدین کرنے کی کون کون سی صورتیں ہیں، کہ مخالفین رکوع میں جاتے، رکوع سے اٹھتے اور تیسری رکعت کے شروع میں رفع یدین کرتے ہیں۔ یہ 3 مقامات اپنے ذہن میں رکھیے گا تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں
کہ رفع یدین کی کتنی صورتیں ہیں، تو یہ آپ کے سامنے شو ہو رہی ہیں کہ 8 صورتیں ہیں رفع یدین کی۔ نمبر 1 رکوع میں جاتے وقت رفع یدین کرنا، نمبر 2 رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین کرنا، یہ تو مخالفین بھی یہ 2 صورتیں کرتے ہیں۔ نمبر 3 ہے دونوں سجدوں کے بعد کھڑے ہوتے وقت رفع یدین کرنا۔ نمبر 4 تیسری رکعت کے لیے رفع یدین کرنا۔ اچھا یہ چوتھی صورت بھی مخالفین کرتے ہیں، یعنی پہلی، دوسری اور چوتھی یہ مخالفین کرتے ہیں، بیچ والی جو تیسری ہے وہ نہیں کرتے۔ نمبر 5 پہ ہے سجدے کے بعد رفع یدین کرنا۔ نمبر 6 دونوں سجدوں کے درمیان رفع یدین کرنا۔ نمبر 7 ہر تکبیر پر رفع یدین کرنا، یعنی جب بھی اللہ اکبر کہنا ہے تو رفع یدین کرنا ہے۔ اور نمبر 8 ہے تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع یدین نہ کرنا، یہ 8ویں صورت ہماری ہے، یعنی احناف کی صورت ہے جس پر اب تک ہم کلام کرتے آ رہے ہیں۔ تو پہلی دوسری جو صورت ہے رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین کرنا، اس کے اوپر صحیح حدیث ہے بخاری شریف کی 736 نمبر۔ اس کے اندر کس بات کا ثبوت ہے کہ رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت حضور سرور کونین نے رفع یدین فرمایا، تو یہ 2 صورتیں اس حدیث پاک سے ثابت ہیں، اور بھی کئی احادیث ہیں اس کے اوپر۔ نمبر 3 جو ہے وہ ہے دونوں سجدوں کے بعد کھڑے ہوتے وقت رفع یدین کرنا، تو اس کے اوپر حدیث پاک صحیح سند کی کون سی ہے؟ وہ ہے صحیح ابن خزیمہ میں حدیث نمبر 584، اس کی سند جو ہے وہ حسن ہے، اور سنن نسائی میں حدیث نمبر 1143 حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جس کو مخالفین کے امام البانی نے بھی صحیح کہا ہے۔ وہ حدیث بھی آپ کے سامنے یہ شو ہو رہی ہے، تو اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ دونوں سجدوں کے بعد کھڑے ہوتے وقت رفع یدین حضور نے فرمایا۔ تو ان احادیث سے یہ تیسری صورت ثابت ہے، اور چوتھی صورت ہے تیسری رکعت کے شروع میں رفع یدین کرنا، تو اس کے اوپر حدیث کون سی دلیل ہے؟ سنن نسائی میں حدیث نمبر 1182، اور اسی طرح صحیح ابن حبان اور صحیح ابن خزیمہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی صحیح روایت ہے، اور وہ یہ آپ کے سامنے شو ہو رہی ہے کہ اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ تیسری رکعت کے شروع میں حضور سرور کونین نے رفع یدین فرمایا، اور البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ 5ویں جو صورت ہے سجدے کے وقت رفع یدین کرنا، تو اس کے اوپر جو دلیل ہے وہ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 860 ہے، اور یہ صحیح روایت ہے، یہ آپ کے سامنے شو بھی ہو رہی ہے کہ حضور نے سجدے کے وقت رفع یدین فرمایا۔ اور یہی 5ویں صورت جو ہے اس کے اوپر ایک اور حدیث مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث نمبر 2434 بھی ہے، وہ بھی صحیح سند ہے کہ حضور سرور کونین نے رکوع اور سجود کے وقت بھی رفع یدین فرمایا۔ 6ٹھی صورت ہے دونوں سجدوں کے درمیان رفع یدین کرنا، تو السنن الکبریٰ للنسائی میں حدیث نمبر ہے 736، یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے، تو اس حدیث میں دونوں سجدوں کے درمیان رفع یدین کا تذکرہ موجود ہے۔ نمبر 7 ہے ہر تکبیر پر رفع یدین کرنا، اس کے اوپر حدیث صحیح حدیث کون سی دلیل ہے؟ سنن ابن ماجہ کی 861 نمبر حدیث پاک ہے، یہ آپ کے سامنے شو بھی ہو رہی ہے، تو اس میں ہے کہ حضور سرور کونین فرض نماز کی ہر تکبیر میں رفع یدین فرمایا کرتے تھے، اور البانی نے اس حدیث کو بھی صحیح کہا ہے۔ اور ابن ماجہ کی ہی ایک اور حدیث پاک 865 نمبر ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس میں بھی یہ ہے کہ حضور ہر تکبیر کے وقت رفع یدین فرمایا کرتے تھے، اور اس کو بھی مخالفوں کے امام البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ اور 8ویں صورت ہے تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع یدین نہ کرنا، یہ ہمارے احناف کا موقف ہے جس کے اوپر ابھی تک ہم سارے دلائل دے چکے ہیں۔ اب حاصل کلام کیا ہے؟ یہ بات آپ بغور سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ جو 8 صورتیں ہیں ان میں سے نمبر 6 جو صورت ہے، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان رفع یدین کرنا، تو چونکہ اس کے اوپر ضعیف حدیث ہے تو اس 6 نمبر صورت کو تو چھوڑا جا سکتا ہے، یعنی 8 میں سے یہ جو 6 نمبر والی صورت ہے اس کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ تو جب 6 نمبر والی صورت کو ہم نے نکال دیا تو ان 8 میں سے یہ 7 صورتیں بچ گئی۔ ان 7 میں سے مخالفین کس کس صورت پر عمل کرتے ہیں؟ وہ صورت نمبر 1، 2 اور 4 پر عمل کرتے ہیں۔ 1، 2 اور 4 کون سی ہے؟ 1 رکوع میں جاتے ہوئے رفع یدین کرنا، نمبر 2 رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین کرنا، اور نمبر 4 والی صورت ہے تیسری رکعت کے شروع میں رفع یدین کرنا۔ تو ان 3 صورتوں پر عمل کرتے ہیں، تو ایک تو پہلے نکل گئی تھی، ٹھیک ہے، 3 جو ہے وہ مخالفین نے لے لی، تو پیچھے کون سی صورتیں بچی؟ نمبر 3، نمبر 5، نمبر 7 اور نمبر 8، یہ 4 صورتیں بچی۔ تو اب ہم مخالفین کو کہتے ہیں کہ چلو 6 نمبر صورت تو شاید تم نے اس لیے چھوڑ دی ہے کہ وہ ضعیف حدیث پر مشتمل ہے، تو اس لیے تم نے ضعیف حدیث کی وجہ سے اس کے اوپر عمل نہیں کیا، لیکن جو صورت نمبر 3، 5، 7 ہے اس کے اوپر تم نے عمل کیوں چھوڑا ہے؟ تو وہ یہ کہیں گے کہ جی چونکہ حضور نے وہاں پر ترک رفع یدین فرما دیا تھا، یعنی رفع یدین چھوڑ دیا تھا، اس لیے ہم نے بھی چھوڑ دیا۔ تو ہم مخالفین کو کہتے ہیں بھائی یہی تو جواب ہم بھی دیتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے 3، 5 اور 7 نمبر صورت میں رفع یدین چھوڑ دیا ہے، تو اسی طرح 1، 2 اور 4 نمبر صورت میں بھی رفع یدین چھوڑ دیا ہے۔ تو جب تم بھی
इस अंदाज से हुजूर सरवर कौनैन के छोड़ने की वजह से पहली वाली सही अहादीस को भी तुम छोड़ रहे हो, और सही अहादीस से वो रफ़ा दैन साबित होने के बावजूद भी तुम सूरत नंबर 3 में, 5 में और 7 में रफ़ा दैन नहीं कर रहे, तो हम भी यही जवाब तुम्हें देते हैं। तो ये कितनी नाइंसाफी है कि तुम छोड़ो तो वो सवाब हो जाए, हम छोड़ें तो वो बिदअत हो जाए, तुम छोड़ो तो वो हदीस पाक पर अमल कहलाए, हम छोड़ें तो वो हवाए नफ्स पर अमल कहलाए, तुम छोड़ो तो वो इत्तिबाए रसूल हो, और हम छोड़ें तो वो इत्तिबाए इमाम कहलाए कि जी अपने इमामों के पीछे लग के हुजूर की हदीसों को छोड़ देते हैं। तो ये किस कदर नाइंसाफी है। तो ये आपके सामने बिल्कुल तमाम दलाइल से ये वाज़े हो गया कि हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोनों तरह की अहादीस मौजूद हैं कि आपने रफ़ा दैन फरमाया और बाद में आपने रफ़ा दैन तर्क फरमा दिया। तो जब दोनों तरह की अहादीस हमारे पास मौजूद हैं तो हम दोनों पर अमल करना चाहेंगे। तो चूंकि मुमकिन नहीं है दोनों पर अमल करना, तो हमें लामुहाला तौर पर देखना होगा कि पहले ज़माने की कौन सी हैं और बाद के ज़माने की कौन सी हैं। तो वो यकीनन जो रफ़ा दैन करने वाली हैं वो पहले ज़माने की हैं और ना करने वाली बाद ज़माने की हैं। तो आपने जो बाद ज़माने वाला मामला था उससे पहले ज़माने वाली अहादीस को मनसूख करार दे दिया और ये बाद वाली नासिख हैं, और इसी पर हमारा अमल है। और ये तर्के रफ़ा दैन वाले मौजू के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक किताब भी है, इत्तिबाउ सय्यिदिल कौनैन फ़ी तर्की रफ़इल यदैन, यानी सय्यिद कौनैन की इत्तिबा तर्के रफ़ा दैन में ही है। तो इस किताब को भी आप पढ़ सकते हैं, इसका हम लिंक इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो इसको भी डाउनलोड करें और इसको पढ़ें और लोगों को फॉरवर्ड भी करें ताकि हर एक तक तर्के रफ़ा दैन के हवाले से दलाइल पहुँच सकें। और ये जो मुखालिफिन की तरफ से तोहमत लगाई जाती है कि अहनाफ की नमाज वो बुखारी मुस्लिम के मुताबिक नहीं है या अहदीस के मुताबिक नहीं है, तो इस तोहमत का भी पर्दा चाक हो सके और मुसलमान हक़ की पहचान कर सकें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें हक़ को कबूल करने की और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना पर मुकम्मल तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।